رحم من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما يقيم على كل صالحين صل على محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر صلوات اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت تلاوت کی ہے، کیونکہ آج یہ ہمارا چوتھا درس جو روزے کی لفظ پہ چلا رہا ہے، آج اسی روزے کو ہم نے صوم کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کلمۃ آمنو کی لفظ کہنا دلیل ہے کہ مومنین خالق کے پیش نظر ہیں، جتنے مومنین ہیں وہ موجود ہیں، ان مومنین سے خطاب ہو رہا ہے۔ صحیح کا یہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مومنین کو خطاب ہے اے ایمان والو، یہاں ایھا الناس کو نہیں ہے، کافرین کو خطاب نہیں ہے، مشرکین کو خطاب نہیں ہے، فقط انہی کو جنہوں نے مانا ہے، جنہوں نے نہیں مانا ان کو خطاب نہیں ہے۔ اے ایمان والو، ایمان والو کیا کرو؟ کتب علیکم الصیام، تم پر کتب علی رات اس پہ بحث ہوئی کہ واجب کر دیے گئے ہیں تم پہ روزے، سیام۔ معلوم ہوتا ہے سیام کا کوئی علمی تصور علم الہی میں ہے، جسے سیام کہا گیا۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے واجب کر دیے گئے ہیں، اور یہاں سے پھر بحث تو طے ہو گئی، جب روزے کسی کے کرنے کے محتاج ہیں تو پھر نمونہ روزوں سے پہلے موجود ہوگا۔ جو نمونہ عمل بنے گا روزوں کے لیے، اس کا اس حکم سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، اور اس کا موجود ہونا ہی آمنو ثابت کر رہا ہے۔ یہ آمنو کی لفظ ثابت کر رہی ہے کہ وہ ہیں، وہ مانے گئے ہیں، تبھی تو حکم دیا گیا۔ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کر دیے گئے،
कैसे कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले, जितने तुमसे पहले गुज़रे हैं उन पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि ये लाम लअल्ला कै के माने में आ रहा है, लअल्लकुम ताकि तुम में, खालिक क्या कह रहा है, रोज़े इसलिए वाजिब किए हैं ताकि तुम में ये रोज़े रख कर तुम में तकवे का जौहर पैदा हो जाए। मालूम होता है खालिक मुत्तकी देखना चाहता है, तकवे का जौहर तुम में पैदा हो जाए। अब यहीं से बात को आप शुरू करते हैं। जितनी फ़ुरूआत हैं, इसके अलावा देखिए नमाज पे जनाब फ़ुरूआत, नमाज सबसे अहम फ़ुरू है, लेकिन ये फ़ुरू नमाज और बिस्मिल्लाह, ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नमाज ये फ़ुरू है, लेकिन रोज़े और नमाज में एक फ़र्क नुमायाँ ये है कि नमाज, अगर नमाज में नींद आ जाए तो इबादत टूट जाती है। ऊँघ आ जाए वज़ू टूट जाता है। हालांकि मुकद्दमाए नमाज वज़ू है और वो भी वाजिब है, यानी सोने से वाजिब टूट गया। अभी थोड़ी सी आँख लगी, ऊँघ भी आई तो वज़ू टूट गया। खुदा जान ये ऊँघने ने, हालांकि सोना फितरत है, कोई सोना खिलाफ फितरत नहीं है। क्यों टूट गया वज़ू, क्यों टूट गया? मालूम होता है कुछ इबादतें ऐसी होती हैं कि जिसमें हर तरह की इंसानी जितनी कैफियत हैं उन तमाम कैफियत का यकसर उधर मबजूल होने का नाम इबादत है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आदमी सो जाता है तो कानों की समात में पाबंदी, कान तो होते हैं मगर सुन नहीं सकता, आँख तो होती है मगर देख नहीं सकता। मैं दूसरा जुमला कहूँ, कल्ब तो होता है मगर सोच नहीं सकता। मालूम होता है खालिक चाहता है जब तक तेरा पूरा ताल्लुक़ मेरे साथ ना रहे उस वक्त तक इबादत ही ना करो। इबादत तब करो जब तुम्हारा ताल्लुक़ मुसलसल हर आज़ा का मेरे साथ हो। लेकिन नमाज, वज़ू तो टूट गया, नमाज भी बातिल हो जाती है सोने से, मगर ये वो रोज़ा एक ऐसा अमल है कि अगर रोज़ा रख के सो भी जाए तो सोना भी इबादत है। ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी, अभी बहस करेंगे। ये सो जाना भी इबादत है, सो रहा है, जैसे सोना फितरत है, नींद का आना फितरत है, तो यहाँ सोना भी इबादत है। सरकार फरमाते हैं अनफासो नाफी है तस्बीहुन, नौमो नाफी है इबादतुन, आमालो नाफी है मकबूलुन व दुआओ नाफी है मुस्तजाबुन। सरकार फरमाते हैं कि तुम रोज़े की हालत में जो सो रहे हो, उसमें जो सांस ले रहे हो, जिस सांस में तुम्हारा लेने में इख्तियार भी नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे, इबादत इख्तियारी फ़ेल पे होती है, सांस लेना इख्तियारी फ़ेल तो नहीं है। लेकिन यहाँ रोज़े में अगर सो रहा है तो सांस लेना भी इबादत है, जो खुद ब खुद सांस चल रहा है। मालूम होता है हर सांस जो है वो इबादत है। हर सांस अनफासुनाफी है तस्बीहुन, हमारी हर सांस तस्बीह का काम कर रही है। वह नौमुना इबादतुन फरमाया, वह हमारा सो जाना इबादत है। और आमालुना मकबूल, अब जिसका सोना इबादत है तो वह अमाल तो मकबूल होंगे। दुआ ना मुस्तजाब, और यकीनन दुआ भी मुस्तजाब हो जाएगी, यकीनन दुआ मुस्तजाब होगी। कभी गौर भी फरमाया कि सो रहे हैं, सांस लेना भी इबादत है, फिर कोई तो ऐसा अमल इस सोने में मौजूद है जिसमें हर सांस इबादत हो रही है, उसी असली शय को विलायत अली इब्न अबी और फरमाया अगर विलायत है
چونکہ وہ جو سانس لی جا رہی ہے ولایت کے ماتحت میں، تو معلوم ہوا ایک بہت بڑی عبادت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو اس کے بعد جناب فرمایا کہ یہ جملے ضرور ہیں، چونکہ کل پھر روزے کا نہیں ہوگا، کل پھر اور ہوگا، کہ فرمایا کہ ہر شے کی بہار ہوتی ہے مگر قرآن پاک کی بہار ماہ رمضان ہے، یہ خاص اسی رمضان ہی کے لیے ہے۔ فرمایا اگر 11 مہینوں میں آپ پورا قرآن ختم فرمائیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، جب پورا ختم کر لیں گے پھر پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، مگر ماہ رمضان میں فرمایا اگر ایک آیت پڑھی جائے ایک تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور صرف یہ مخصوص ہے ماہ رمضان کے لیے۔ اگر ایک آیت پڑھی، مثلا سورہ جیسے نون آیت ہے، لفظ نون کہی نون، تو کتنا ثواب مل گیا؟ پورے قرآن کا ثواب ملا، شرط ہے وہ رمضان میں ہو، تو کتنا بڑا ثواب۔ یہ صرف تخصیص ہے ماہ رمضان کے لیے، تو یہ روزوں کی وجہ سے اتنا بڑا عمل۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام کے 3 چیزیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، جو جناب علی علیہ السلام کو پسند ہیں تو مومنین کو بھی پسند ہونا ضروری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ فرمایا پہلی چیز الاکرام للضیف والجہاد بالسیف والصوم فی السیف۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ الاکرام للضیف، مہمان کی عزت کرنا، میزبانی کرنا، یہ جناب علی علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ الاکرام للضیف، اکرم الضیف ولو کان کافرا، فرمایا اگر کافر بھی مہمان بن کے آئے تو اس کی بھی عزت کرو، احترام کرو۔ یہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے مہمانوں کی عزت کرنا، مہمان نواز ہونا ہی تو نشانی ہے نا مومن کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا ہے والجہاد بالسیف، اور تلوار لے کے میدان جہاد میں لڑنا، جو خود جسے پسند ہو لڑنا اسی کو تو سجتا ہے کہ وہ کرار کہہ رہا ہے۔ ہاں تو جسے پسند ہے وہ کیا بنے گا؟ کرار۔ دوسرا مجھے فرماتے ہیں کہ الجہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا جناب علی علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ والصوم فی السیف، اور گرمیوں میں روزے رکھنا۔ اللہ، البتہ گرمیوں میں روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے روزے مجھے بہت ہی پسند ہیں۔ تو گرمیوں میں گھبرایا نہ کریں، بلکہ گرمیوں میں اگر علی پسند ہیں تو پھر ان کی پسند میں جناب علی علیہ السلام اگر پسند ہے تو علی علیہ السلام کو گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سرکار ایک عجیب جملہ ان کے لیے فرماتے ہیں، ان پہ بحث تو چونکہ وقت کے لحاظ سے، فرمایا کہ ان الصوم للنفس خضوع، یہ امام ہی کہہ سکتے ہیں، اسے میں نے کئی پہلو سے دیکھا مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیا کریں۔ ان الصوم، فرمایا کہ ان الصوم، یہ جو روزہ ہے، ان الصوم للنفس خضوع وللقلب خشوع، فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ نفس کے لیے خضوع ہے۔ اب جی کہ جناب علی نے لفظ خضوع کو استعمال کیا نفس کے لیے، خدا جانے یہ نفس کیا چیز ہے۔ پوچھا گیا مولا یہ نفس جسم میں موجود ہے؟ فرمایا ہاں موجود ہے۔ صرف 2 منٹ کے لیے، نفس موجود ہے جسم میں؟ فرمایا ہاں موجود ہے۔ اس نے کہا مولا کہاں موجود ہے؟ نظر تو نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا اس لیے نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے۔ اس نے کہا مولا ایسی مثال دیں کہ مجھے سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ پورے جسم میں نفس کے ہونے کی مثال ایسے ہے جیسے پتے میں پانی ہوتا ہے۔ اور بھی فرمایا جیسے
جیسے درخت کے پتے میں پانی ہوتا ہے، اس کا سبز ہونا بتاتا ہے کہ پانی ہے، توڑتے جائیں پانی نظر نہیں آتا۔ اللہ پورے نفس جسم میں یہ نفس موجود ہے، لیکن دیکھیں سبزی کس کی ہے؟ پتے کی۔ وہ سبز کس نے کیا ہوا ہے؟ پانی نے۔ بغیر پانی نظر تو نہیں آتا۔ اب اسے کیسے سمجھے اس کو؟ پھر اس نے کہا مولا یہ پتا تو پھر دیکھنے والی شے ہے، نفس تو نظر نہیں آتا، ایسی مثال دیں۔ پتا تو دیکھنے والی شے ہے نا، دیکھ کے نفس کا ہمیں علم ہوگا، ایسی مثال دیں کہ دیکھی بھی نہ جائے اور محسوس بھی ہو جائے، چونکہ نفس دیکھا بھی نہیں جاتا، معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو پھول میں خوشبو ہے، خوشبو بتاتی ہے کہ پھول میں ہے، لیکن نظر نہیں آتی۔ خوشبو کہیں سے آپ گزر جائیں خوشبو نظر آ جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر سرکار علی فرماتے ہیں ان الصوم للنفس خضوع۔ اب خضا کی لفظ ایک عجیب لفظ ہے، کیا کریں؟ خضا کہتے ہیں اعضاء کا جھکنا۔ خضا خیز زاد عین، خشوع و خضوع کبھی نام تو آتی ہے، عام لفظیں آتی ہیں۔ خشوع اور خضوع نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ خشوع و خضوع۔ خشوع اور خضوع، خضوع ہوتا ہے جسم کا جھکنا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ جو نفس کے لیے روزہ خضوع ہے، سارے جسم کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ نفس ہے۔ اگر نفس جھک گیا سارا جسم جھک جاتا ہے۔ اس لیے مکلف کیا ہے؟ نفس۔ تزکیہ کس کا ہے؟ نفس کا۔ موت کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے۔ اگر اس کا تزکیہ ہو گیا نفس کا، تو اگر یہ مزکہ ہو گیا تو پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ اب میں دوسرا، اگر یہ پاک ہو گیا نفس تو سارا جسم پاک ہو گیا۔ میں نے کئی مرتبہ دہرایا، پھر دہرا دیں چونکہ موقع کی بات آئی ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روح پاک ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جسم پاک ہوتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے نفس پاک ہوتا ہے۔ علی اگر یہ اب یہ ہوا کہ یعنی اس صوم نے کس کے لیے؟ نفس کے لیے خضوع ہے، تو ڈائریکٹ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ جو مکلف ہے، اصل جو نفس ہے نا، اس کی جو روحانیت ہے روزے کی وہ متاثر کر رہی ہے نفس کو۔ کیا شے ہے وہ ابھی میں نے بیان کر دیا۔ وہ ایک کمال ہے جو جسم اور روح کو درمیان میں ملا رہا ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الصوم للنفس خضوع اور وللقلب خشوع۔ یہ قلب اس نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اسی قلب کو روح کہتے ہیں، اسی روح کو بعض نے عقل بھی کہا ہے، اسی روح کو قلب بھی کہا ہے، اسی روح کو فؤاد بھی کہا ہے۔ تو اس روزے کے کتنے فائدے ہو گئے؟ اس سے نفس بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس سے قلب بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ جب نفس اور قلب دونوں ٹھیک ہو گئے پھر انسان نہیں بن جائے گا، انسان ہی بن جائے گا۔ تو روزے نے دیکھیں نماز کچھ اور شے ہے، روزے کی جو اندرونی روحانیت کا کمال ہے اس کا اثر کچھ اور ہے۔ اگر میں ایک جلدی سے ایک جملہ کہہ دوں، اس لیے امارہ نفس کی قسمیں ہیں، روح کی نہیں ہے۔ صحیح، نفس امارہ کس کی قسم ہے؟ جو سارا کنٹرول کرتا ہے ہماری خواہشات کو، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر نفس امارہ کو کنٹرول کرنا ہے تو روزے رکھ لیا کرو، ٹھیک ہو جاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نفس امارہ کو کون کنٹرول کرتا ہے؟
یہ روزہ تو معلوم ہو گیا۔ روزے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ نفس امارہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر نفس امارہ ٹھیک ہو گیا تو گناہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اگر شادی کی زیادہ دقت ہو اور بالکل ہی پریشان ہو رہا تو روزے رکھو۔ ہے یا نہیں ہے نا جناب؟ بات سمجھ رہے ہیں نا جناب؟ تو اسی لیے یہ نفس کس کے لیے ہوتا ہے؟ روزہ نفس کے لیے خضوع کا سبب ہے اور قلب کے لیے خشوع کا سبب ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ایک عجیب سی لفظ، فرمایا کہ بطن جائع، جناب علی فرماتے ہیں کہ یہ بھوکھا پیٹ یعنی روزہ دار، بطن جائع احب الی اللہ من 70 عابدا غافلا، روزہ دار خالی پیٹ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس عبادت کرنے والے سے جو عابد ہے مگر غافل ہے۔ اللہ عابدن غافلن، معلوم ہوتا ہے کچھ ایسے بھی عابد ہیں عابد مگر غافل ہے۔ پھر وہ کون سی شے ہے جس سے غفلت ہے؟ کوئی تو ہوگی نہ شے کہ جس سے وہ غافل ہے، اسی غفلت کو اگر دور کر دے تو پھر جب غفلت دور ہو گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تو منزل مقصود پہ تو پہنچ گیا، پھر تو وہ مقصد مل جائے گا۔ اسی لیے جو عابد غافل ہوتا ہے، یہ علامہ مجلسی نے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، ذرا میں سمجھا کے آگے بڑھتے ہیں، ذرا برابر صلوات پڑھ دیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ایک عابد ہے بنی اسرائیل میں عبادت کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی عبادتوں کے بارے میں کئی واقعات ملتے ہیں، خاص کر علامہ مجلسی نے بہت واقعات لکھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عابد تھا اور اس کی عبادت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ شیطان کو تو عبادت اچھی نہیں لگتی، میں لفظ میرا خیال ہے عبادت اچھی نہیں لگتی بلکہ شیطان کو عقیدہ اچھا نہیں لگتا، سب سے زیادہ وہ خراب کرنا چاہتا ہے تو وہ عمل میں نہیں عقیدے میں۔ اچھا عبادت کر رہا تو وہ اس نے شیطان نے اپنے ایک چیلے سے کہا کہ فلاں عابد ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے مذاکرہ کرو اور اسے کہو کہ یہ عبادت چھوڑ دے۔ وہ آیا اور اس کے چھوڑنے کے لیے جو لفظ کہی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، خدا کے لیے اسے پریشانی نہیں ہونی۔ اس نے کہا کہ آ کے کہا کہ جو امارت ہے زیادہ دولت اچھی نہیں ہوتی، زیادہ دولت اچھی ہوتی ہے، ساری اچھی ہوتی ہے، اس سے کہا تقوی میں غربت ہے۔ اور وہ پڑھتا کیا تھا عابد؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یہ پڑھتا تھا الحمد۔ ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجیے اب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، عاقبت انجام جو ہے وہ متقین کے لیے بہتر ہے۔ اس نے آگے کہا عاقبت متقین کے لیے نہیں ہے، وہ عمراء کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، جھگڑا ہو گیا، صحیح جھگڑا ہو گیا، معلوم ہوتا ہے جھگڑا ہوا تو اس نے کہا کیسے فیصلہ ہو؟ شیطان نے کہا اچھا فیصلہ یوں ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، جو سب سے پہلے آدمی ملے گا اس سے ہم فیصلہ کرا دیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے گا جس کے حق میں ہوگا وہ دوسرے کا بازو کاٹ لے۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسی باتیں کیوں ہوئی اس وقت؟ بنی اسرائیل تو بہت پرانی بات ہے، ابھی کی بات تو نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، اگر جس کے حق میں ہوگا وہ دوسرے کا بازو کاٹ لے۔ اب جب چلے تو آدمی ایک سامنے آیا، اس سے کہا بھئی ہمارا یہ جھگڑا ہے، اب ہم کیا کریں؟ یہ تقوی اختیار کیے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو تقوی ہے یہ غریب لوگوں کے لیے ہے، عمراء کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو شیطان نے کہا حق میں، میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ روایت میں جیسے علامہ مجلسی نے لکھا اس نے ہاتھ کاٹ دیا۔ دیکھیے ہمیں بھی پڑھنے میں دقت ہوتی ہے شاہ جی، بہت سی باتوں میں ہمیں بھی دقت ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو پچھلے واقعات بھی تو دہرانے ضروری ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں جیسے آپ دقت کر رہے ہیں اسی طرح مجھے بھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرے دن دیکھا کہ عابد تو وہ اسی طرح عبادت میں مصروف ہے، پھر وہ آیا
اس نے کہا آپ نے عبادت نہیں چھوڑی، کل فیصلہ بھی ہو گیا۔ کہنے لگا اس کا فیصلہ غلط ہے، غلط بھی فیصلہ تھا، ہاتھ بھی کٹوا دی۔ آخر یہ دیکھنا پھر یہ ہوتا ہے نا۔ کہنے لگا آج پھر چلتے دیکھتے ہیں، پھر گئے تو دوسرا آدمی ملا، اس نے بھی اس کے خلاف فیصلہ دیا تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تیسرے دن گیا تو پھر وہی عبادت جاری ہے، تو اس نے کہا کہ آج چل کے فیصلہ کرتے ہیں، جیسے علامہ مجلسی نے لکھا ہے، جب جو چلے فوراً اللہ نے انسان کی شکل میں فرشتہ بھیج دی۔ جب سامنے آئے فرشتہ تو اس نے کہا اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ کرو۔ کہنے لگا فیصلہ تندرستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، زخمیوں کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا، پہلے اسے درست ہونا ضروری ہے۔ غور نہیں فرمایا، پہلے اس کے ہاتھوں کا درست ہونا ضروری ہے، ہاتھ ملائے تو ٹھیک ہو گیا، جب درست ہوا تو اب کہا عاقبت متقین کے لیے ہے۔ اب انہوں نے شرط لگائی تھی کہ وہ دوسرے کا سر کاٹ لے گا، پہلے ہاتھ تھا آج سر کاٹ لے گا۔ معلوم ہوا عابد نے اس لیے ہاتھ کٹوانے منظور کیے کہ آخر میں شرط سر کٹوانے کی ہوگی۔ اب جو فرشتے نے اس عابد کے حق میں فیصلہ دیا کہ اس کا یہ متقین کے لیے ہے، عاقبت اچھی ہے، تو فوراً اس نے اس کا سر کاٹ دیا۔ جب شیطان کا سر کٹا نا تو اب عابد کی خوشیوں کا کمال کتنا ہو گیا ہوگا کہ اب جو کچھ وہ تصور رکھتا تھا نفس امارہ کے خلاف وہ سارا اس کا ختم ہو گیا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو روزہ ہے، خالق نے اس روزے کو کب روزے کو واجب کیا؟ رمضان، شہر رمضان الذی۔ اب موضوع شروع ہوا جناب، رمضان الذی، رمضان رمض سے مشتق ہے۔ رمض 4 موسم ہیں، 4: بہار، خزاں، خریف، آگے کیا ہے؟ ربیع۔ یار بالکل چپ ہو جاتے آپ۔ بہار، خزاں، صحیح، خریف، ربیع، 4 موسم ہیں نا۔ یہ جو رمض ہوتا ہے، رمضان رے میم زواد، رمض خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جو بہار، خزاں، آگے خریف آتی ہے، خزاں کے بعد جو پہلی بارش آتی ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ اس رمضان اس خریف کی بارش کو کہتے ہیں کہ جو گھٹا مٹی اور جو کچھ جمی ہوئی ہوتی ہے ہر شے پہ اسے دھو کے بالکل صاف کر دیتی ہے۔ اور فرمایا رمضان بھی ایک مہینے میں جتنی غلاظتیں جسم میں ہوتی ہیں تمام کی تمام کو دھو دیتا ہے۔ اللہ۔ اور طبی نقطہ نظر سے شیخ سعدی نے بھی یہ صحیح، شیخ سعدی نے بھی لکھا کہ مدینے میں ایک بادشاہ نے حکیم بھیجا، جاؤ مدینے والوں کا علاج کرو۔ وہ کئی مہینے رہا مدینے میں، کوئی مریض گیا ہی نہیں، اس کے پاس کوئی بیمار گیا ہی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، وہی انسان ہم بھی ہیں یار، وہی شہر آپ کے، وہی بھی شہر ہیں، کوئی بیمار گیا ہی نہیں۔ جب نہیں گیا تو اس نے کہا میں سرکار دو عالم کے پاس آ کے اس نے سرکار شکایت کی، حضور اتنے عرصے سے میں اتنا بڑا طبیب یہاں بیٹھا ہوں، کوئی آدمی یا میرے پاس آیا ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہاں کوئی بیمار نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی بیمار نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ کیسے لوگ ہیں جو بیمار نہیں ہیں؟ فرمایا یہاں کوئی بیمار نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ جو حکیم امت ہے، اصل حکیم ہے، وہ فرما رہا ہے یہاں کوئی بیمار نہیں ہے۔ اس نے کہا سرکار نے فرمایا اس لیے یہ بیمار نہیں ہے کہ یہ ایک وقت کھاتے ہیں ایک وقت نہیں کھاتے، ایک وقت کھاتے ہیں ایک وقت نہیں کھاتے۔ نمبر 2، جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ابھی خواہش طعام باقی ہوتی ہے، کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے وہ بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، کہیں گے یہی تو طب کے اصول ہیں۔ اصل جو طب ہے جس کے اصول یہی تو ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح جو کرے گا کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس نسخے تو موجود ہیں، اب اگر ہم کریں تو پھر اتنی تھبا بیماری روزانہ اتنی لوگ گولیاں کھاتے ہیں بابا، کھا کے ختم ہو گئے۔ تو اسی لیے تو یہ روزہ جو ہے یہ
طبی طور پر بھی انسان میں کافی بہتری پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ رمز کہتے ہیں یہ جب سورج نکلتا ہے اس سے جو تپش پڑتی ہے زمین پر اس کو بھی رمز کہتے ہیں۔ سورج نکلے تھے جیسے آج کہہ رہے تھے ذرا گرمی زیادہ ہے تو وہ تپش پڑتی ہے، اسی طرح روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم میں بھی اس کی گرمی کی تپش ہوتی ہے، اس لیے اسے جو کہ جسمانی وجہ سے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اس کے بعد صوم کے معنی اصل معنی ہیں رکنا۔ بس اب موضوع شروع ہو گیا جناب۔ موضوع کے صوم صاد و میم، صوم کے معنی ہیں صحیح رکنا، سیدھا ہونا، قائم ہونا، کھڑا ہونا۔ اس میں صوم کے معنی قائم ہونا، رکنا زیادہ معنی ہیں، اور صوم کے اور معنی ہیں ابھی بات کریں گے۔ صوم اسی سمت سے ہے، سمت کے معنی اسی سمت سے سمم ہے۔ سمم معنی گونگا، نہ بولنا، سمم بکمن امیون، یہ سمم اسی صوم سے ہے، یعنی نہ بولنے کا نام صوم ہے۔ اسی نہ بولنے کو چپ کا روزہ کہتے ہیں۔ صحیح توجہ فرمائیں، اب آج بحث کرنی ہے اس پر۔ یہ چپ کا جو روزہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ ابھی اسے نہیں چھیڑتے، پہلے آگے چلتے ہیں۔ اب جناب یہ جو صوم ہے اسی وجہ سے رکنے کے معنی میں جب ہوا رکتی ہے نا، رک جائے تو اسے ہوا کو صائم کہتے ہیں۔ صاد الف حمزہ میم صائم، صامت الری، ہوا رک گئی۔ چلتے ہوئے گھوڑا اگر کھانے سے منہ موڑ لے، رک جائے کھانے سے یا چلنے سے، اسے بھی سام کہتے ہیں۔ سام الفرسو، صاد المیم سام، سام مانے رکنا، ٹھیک ہے، یہ رکنے کے معنی میں۔ اسی لیے جب آ کے بالکل نصف النہار پہ سورج آتا ہے اسے بھی صوم النہار کہتے ہیں۔ عین نقطے پہ آ کے جب رکتا ہے اسے صوم النہار کہتے ہیں عربی میں۔ اسی لیے یہ تو تھے لغوی معنی۔ اب اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صوم کہتے ہیں کہ امساک ان اشیاء مخصوصۃ فی زمان مخصوص علی وجہ مخصوص۔ خدا کے لیے اب توجہ فرمائیں کیونکہ اب موضوع شروع ہو گیا کہ امساک، یہ صوم کے معنی ہیں امساک، رکنا۔ صوم رکنا کن سے؟ ان اشیاء مخصوصۃ، خاص اشیاء سے رکنا۔ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں جو عادتاً کھائی جاتی ہیں یا رواجاً کھائی جاتی ہیں یا اصطلاحاً جو بھی شے ہیں، ان سے رکنا۔ کب رکنا؟ فی زمان مخصوص، ایک مخصوص وقت میں، ہر وقت نہیں رکنا۔ ہر وقت رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہر وقت رکنے کا نام روزہ نہیں، فی زمان مخصوص، ایک مخصوص وقت میں، ایک مخصوص وقت میں خاص چیزوں سے رکنا، علی وجہ مخصوص، اور ایک خاص طریقے پر رکنے کا نام روزہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے روزے کی قرآن میں ابتدا بھی بتائی ہے اور انتہا بھی۔ اس ابتدا اور انتہا کو کلو وشربو سے تعبیر کیا۔ اب یہ دوسرے پارے میں یہ جملہ آتا ہے، کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ اب دو چیزیں آ گئی، کھاؤ کھانے کی چیزیں، پیو پینے کی چیزیں۔ خدا کے لیے میری بہت سارے حضرات مجھے یہ فرمایا گیا کہ بھائی بھی تشریف لاتے ہیں، ہمیں خوشی ہے وہ بھی تشریف لائیں، سنیں ہماری باتیں کہ کیا ہے کلو وشربو۔ ابھی قرآن پاک ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہو رہی۔ کلو کے معنی کھاؤ، وشربو کے معنی پیو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اجازت دے رہا ہے کھاؤ پیو۔ یہ اجازت دینا دلیل ہے کہ کھانے کی ایک حد ہوگی۔
کھاؤ پیو، جب یہ کہا کھاؤ پیو تو پھر ایسی ایک حد بھی آ جائے گی کہ جہاں نہ کھانا نہ پینا ہوگا، اسی کا نام روزہ ہے۔ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ کلو کھاؤ، وشربو پیو، کب تک پیو؟ حتیٰ، کلو وشربو پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، خیط الاسود، کھاؤ پیو، دیکھیں کلو وشربو کھاؤ پیو، اسی میں سے ساری باتیں موجود ہیں۔ کھاؤ پیو کب تک؟ حتیٰ، حتیٰ جہاں ابتدا کے لیے آتا ہے وہاں انتہا کے لیے بھی آتا ہے۔ کھانے پینے کی انتہا کہاں تک ہے؟ حتیٰ جب یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، کیسے ظاہر ہو؟ خیط الابیض، ایک سفید دھاگے کی طرح خط، ایک سفید خط ظاہر ہو جائے، کہاں سے؟ من الخیط الاسود، اسود، اسود کے معنی کالے، ایک کالے دھاگے سے یا لکیر سے جب ایک سفید لکیر نکل آئے اس وقت تک کھاؤ۔ جب وہ دھاگا سفید کالے دھاگے سے نکل آئے روزہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ غور نہیں فرما رہے، یہی تو ہے نا جو وہاں روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح، خود بخود بند ہو جائے۔ جو ہی وقت کھانے کا ختم ہوا روزہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ یہ مکروہات شکروہات کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جب یہ بتا رہا ہے، یہ لکیریں بتانا دلیل ہے کہ اس کی حد آخری ہے، جب وہ لکیر آ جائے گی روزہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ آپ آذان دیں یا نہ دیں، آپ اعلان کریں یا نہ کریں، روزہ خود بند ہو جائے گا یا نہیں؟ جب خود بند ہو جائے گا تو آج دوسرا جملہ کہوں پھر آگے اس کے کھلنے کی بھی دلیل دے دی۔ سما، سما کے معنی تھوڑی دیر، یعنی پورا دن۔ اتم الصیام الی اللیل، اور تمام کرو روزہ لیل تک۔ اب لیل آپ ڈھونڈ لیں، روزے کا اختتام پتہ لگ جائے گا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، الی انتہا کے لیے آتا ہے، حتیٰ ابتدا کے لیے ہے، الی انتہا کے لیے ہے۔ اللہ نے روزے کی ابتدا بھی بتا دی ہے، انتہا بھی بتا دی ہے، جھگڑے والی بات ہی نہیں، صحیح جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ حتیٰ ابتدا بھی بتا دی اور انتہا بھی بتا دی۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من اللیل ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو۔ کہاں تک پورا کرو؟ جب بھی تمام کی لفظ آتی ہے نا، تمام کی، تمام ایک حد چاہتا ہے، کمال کے لیے حد نہیں ہوتی۔ تمام اور کمال میں فرق یہ ہے کہ کمال کی حد نہیں ہوتی، تمام کی حد ہوتی ہے۔ اس لیے غدیر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمام کیا۔ نعمت تمام ہی علی کے اعلان پہ ہوئی۔ حد آ گئی ہے بھیا، یا علی دین کے میدان میں، اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں، کلندر کی زبان میں، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، محمد کے امیر کا نعرہ حیدری۔ ابھی بھائی صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صحیح، ابھی بحث اس پہ کرتے
اب یہ خیط الاسود سے جو ابیض نکلتا ہے نا، ایک اب اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں، اب قرآن نے ہمیں کیا بتانا، جو روز کی گھڑی اس کی اپنی چل رہی ہے، یہ اللہ نے اپنی گھڑی کا وقت بتایا ہے، ہماری گھڑیوں کا نہیں، یہ خالق کی گھڑی کا جب سے نظام ہے، اور جب تک روزے رہیں گے یہ نظام اس کا موجود ہے۔ خط اسود کو، ابیض کو دیکھنا ہے خط اسود سے، اور کب تک ہم نے اسے تمام کرنا ہے۔ اچھا وہ صبح کا وقت جو ہے وہ تو ذرا مشکل ہوتا ہے، اس وقت اٹھنا یا جا کے باہر دیکھنا، مگر شام کا وقت تو آسان ہے نا، معلوم ہوتا ہے ایک ہی صحیح ہو جائے جناب۔ اب پہلے والا تو ہو گیا صبح سویرے، وہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اب جس پہ اتنا زور ہے، ایک صاحب نے مجھے فرمایا ابھی کہ اذان سے پہلے وہ کھجور ایسے رکھتے ہیں، خدا گواہ دیکھیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو مشاہدہ ہوا ہے یا نہیں، یار یہ رکھنے کا کیا تصور، ایسے بالکل، یعنی ادھر وہ پتہ نہیں وہ وقت ان کے حساب سے ہوا، وہ پہلے منہ میں ڈالتے ہیں، آذان بعد میں دی جاتی، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب وقت ہی ہو گیا تو پھر مکروہ ہونے کا تصور کہاں سے آیا، جہاں مکروہ ہونے کا تصور نہیں ہے، نہیں ہے بالکل۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، شاہ جی لیل ڈھونڈیں، لیل کیا ہوتی ہے، جب لیل معلوم ہو جائے گی تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا جناب۔ دن اور ہے، لیل اور ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں، دن کے 12 حصے ہیں اور لیل کے بھی 12 حصے ہیں، پہلا حصہ، اور کئی مرتبہ آپ نے سماعت بھی فرمایا اور آپ نے دیکھا بھی وہاں موجود ہے، لیل کے اور دن کا پہلا حصہ جو شروع ہوتا ہے، اس پہلے حصے کا نام شرق، جس سے مشرق ہے، شرق چمکنا، شرق شین رے قاف 2 نقط، شرق۔ دوسرا ہے بکور، بکرا تم من اللیل، بے کاف کش رے تے بکرا، اسے کہتے ہیں بکور، شرق سے ذرا بعد کا جو وقت ہے اس کو بکور کہتے ہیں۔ بکور کے بعد تیسرا ہے غدو، بالغدو والآصال، غدو کہتے ہیں ذرا سورج تھوڑا سا اور نکل آئے، اور اس کے بعد ہے غدو کے بعد ہے ضحا، زواد ہے والضحا واللیل اذا سجا، ضحا پھر بیان کریں، یہ ضحا یہ اس کے 4 حصے پہلے ہیں، پہلا شرق، بکور، غدو، ضحا، پھر اس کے آخری 4 ہیں عصر، دن کے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کاف صاد کسر، اہیل الف ہے حلوے والی، ہے یہ لام، اہیل غشا غین شے، تھوڑا تھوڑا چھانا غشا، اور اس کے بعد ہے غروب، غروب ہے دن کی انتہا، دن کی انتہا کا نام غروب ہے، اسی غروب سے مغرب ہے، اسی شرق سے مشرق ہے، معلومات دن کی ابتدا شرق، دن کی انتہا غروب، غروب سے یہ غروب ہے اور یہ شرق ہے، 2 ہو گئے غروب، یہ تو ہو گئے دن کے، معلوم ہوتا ہے دن کی انتہا کا نام غروب۔ اب آیا رات شروع ہو گئی، اب رات کے بھی 12 حصے ہیں، رات کے پہلے حصے کا نام ہے شفق، شین فے کاف شفق، دوسرے حصے کا نام ہے غسق، غین سین قاف 2 نقط، غسق، شفق، غسق، اس کے بعد تیسرا حصہ ہے عقد، عین دال قاف دال عقد، چوتھا ہے صدور، سین دال وارے صدور، پہلا شفق، دوسرا غسق، تیسرا عقد، صدور، اور اس کے پھر آخری رات کے جو 4 حصے ہیں اس کے پہلے حصے کا، آخری کے پہلے کا نام ہے سحر، جسے سحری آپ کہتے ہیں،
یا سحری، جیسے سیکھ فرما رہے، اردو آپ بہتر جانتے ہیں، تو جب آپ سحری کھاتے ہیں یا سحری کھاتے ہیں اس کو سحر کے بعد آتا ہے فجر، فجر کے بعد آتی ہے صبح، صبح کے بعد آتی ہے صبح۔ اب حصے ہو گئے، صحیح حصے تو اب ہو گئے نا۔ اب رات کے حصے، پہلے حصے کا نام شفق، دوسرے حصے کا نام غسق، عقد، صدور، آخری حصے کا نام سحر، فجر، صبح، صبح۔ اب جناب یہ ثم اتم الصیام الی اللیل، ہم نے روزے کو لے جانا ہے لیل تک۔ اب یہ ڈھونڈنا ہے کہ لیل کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ لیل کی لفظ نہار کے مقابلے میں آتی ہے، لیلہ کی لفظ یوم کے مقابلے میں آتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلہ کی جو لفظ ہے نا آگے ہے آیتیں، یہ یوم کے مقابلے میں آتی ہے۔ لیل کی لفظ نہار کے مقابلے میں آتی ہے۔ نہار مانے دن، یوم اور ہے، یہاں نہار اور ہے۔ لیل نہار کے مقابلے میں، لیلہ یوم کے مقابلے میں۔ جب یہ لیل آئی نا ثم اتم الصیام الی اللیل، اب لیل ڈھونڈنی۔ شفق کہتے ہیں سرخی کو، سرخی اصل شفق ہوتی ہے یہ گالوں کی سرخی۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے یا مثال خوش ہوتا ہے تو یہاں ایک خاص سی سرخی پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں۔ معلوم ہے جب سورج ادھر غروب ہوتا ہے تو مشرق میں ایک شفق ہوتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں، سرخی۔ یہ دیکھیں رات کے پہلے حصے کا نام ہے شفق، یہ شفق ہے، اس میں سرخی موجود ہے، ابھی لیل نہیں شروع ہوئی۔ توجہ فرمائیں۔ اب یہ حکم ہے ہمارے لیے، روزہ لے جانا ہے لیل تک، یہ ابھی سرخی موجود ہے۔ اب فرمایا یہ سرخی جب مشرق سے نکل کے چل کے تمہارے سروں سے گزر جائے پھر لیل شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر لیل شروع ہوتی ہے۔ جب لیل شروع ہوتی ہے تو اب معلوم ہوا کہ جب شفق کی جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے پھر غسق شروع ہوتی ہے، تو پھر رات جو ہے وہ غسق سے شروع ہوتی ہے، شفق سے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شفق تو سرخی کا نام ہے، وہ پہلا حصہ ہے جو شفق ہے۔ پتہ نہیں میں صحیح سمجھا رہا ہوں یا نہیں، سمجھ آ رہی ہے نا سمجھ؟ وہ شفق جو ہے وہ سرخی کا نام ہے۔ وہ ابھی فرمایا کہ جب وہ سرخی تمہارے سروں سے گزر جائے تو معلوم ہوتا ہے سروں تک جو سرخی ابھی آ رہی ہے یہ شفق کی ہے، ابھی رات نہیں ہوئی۔ جب یہ سروں سے سرخی گزرے گی پھر غسق شروع ہو جائے گا۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے جب اللہ نے نمازوں کا وقت بتایا تو وہاں شفق اللیل نہیں بتلایا، غسق اللیل بتایا۔ اور نہیں فرما رہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کا وقت ہے۔ غسق کی لفظ آئی ہے، شفق اللیل نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے شفق رات میں شامل ہی نہیں ہے نا جی۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے، کہاں تک؟ غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک، آدھی رات تک۔ تو رات کہاں سے شروع ہوئی؟ غسق سے۔ غسق اللیل، شفق اللیل نہیں۔ تو قرآن نے لیل کو کس سے ملایا؟ غسقہ سے، شفقہ سے نہیں ملایا۔ تو معلوم ہوا لیل تب ساکت آتی ہے جب غسق کا وقت شروع ہو جائے۔
تو پھر معلوم ہوا چونکہ دیر رات کے دو پہلے حصے کا نام شفق ہے، دوسرے کے حصے کا نام غسق ہے، معلوم ہوا اس وقت تک روزہ جا کے افطار ہوگا جب غسق کی وقت یا مقدار شروع ہو جائے گی۔ تو پھر روزہ کب ختم ہوگا؟ غسق اللیل تک، جب یہ سرخی ختم ہوگی پھر روزہ صحیح ہوگا۔ اسی لیے اگر اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے ہو گیا روزہ گیا۔ اس لیے تو اللہ نے پابندی سے وقت بتایا، وقت بتانا دلیل ہے، اگر وقت سے اوپر نیچے ہو گیا روزہ نہیں ہے۔ غسق سے آگے یوں ہو گیا، وہ تو روزے کا وقت مقرر ہے، خود بخود افطار ہو جائے گا۔ صحیح نہیں بھائی، روزہ اگر آگے چلا گیا تو روزے کا وقت افطار کا ختم ہو گیا۔ افطار تو ہو گیا نا روزہ، آپ افطار کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، آپ نہ بھی کریں تو افطار ہو گیا۔ یہی میں سمجھا یہی رہا تھا کہ آپ افطار روزہ بند کریں یا نہ کریں خود بند ہو جاتا ہے، افطار کریں نہ کریں خود افطار ہو جاتا ہے۔ جب خود ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس وقت کریں، وہی والا وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تب ہم افطار کریں، تب روزہ صحیح ہوگا۔ تو یہ کیا تھا؟ صوم کے معنی رکنا۔ کب رکنا؟ جب رکنے کا وقت خالق نے ہمیں بتایا، تو روزہ تب صحیح ہوگا جس کے رکھنے اور رکنے کے وقت تک، جب تک ہمیں صحیح نہیں ادا کیا جائے گا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ چونکہ آج ہے یہ اس موضوع کی آخری، لیکن بات کو پھر آگے بڑھانا ہے۔ اب آیا روزے کا ایک معنی ہے صمت، خاموشی، چپ کا روزہ۔ اب تھوڑی سی آپ مجھے اگر فرمائیں، ابھی وقت ہے اور یہ موضوع ایسا اسے بیان کرنا ضروری ہے، صحیح سے بیان کرنا ضروری ہے۔ سارا روزے کے ہونے کا سارا معیار اسی لفظ پر ہی تو موقوف ہے۔ اس کو کہتے ہیں خاموشی کا روزہ، چپ کا روزہ۔ صوم کے معنی روزہ، کس کا؟ ایک معنی خاموشی کا بھی ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں، پوری تاریخ میں خاموشی کا فقط ایک روزہ ہے جو اللہ نے حکم سے رکھوایا۔ صحیح توجہ فرمائیں، اللہ نے ایک روزہ حکم سے رکھوایا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یقیناً جو اللہ اپنے حکم سے رکھوائے، اصل حقیقت روزہ آیا ہی اسی کے لیے ہے۔ مقصد روزہ یہ ہمارا روزے رکھوانا بعد کا مقصد ہے، اصل مقصد یہی ہے۔ اور وہ مقصد کس نے روزہ رکھا؟ جناب مریم، جناب مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ نے اپنے امر کے ذریعے، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا پروسیس کس کا ہے؟ خود اللہ کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے بھیجنا کس کا حکم ہے؟ اللہ۔ روح پھونکوائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام شکم مادر میں آ گئے اور وہ اس کو ان کی ماں کہلائی، باپ تو ہے نہیں، بغیر باپ کے، دیکھیں بغیر باپ کے بھیجا۔ آخر اس میں کوئی تو مقصد ہوگا نا، بغیر مقصد کے بھیج دیا۔ پوری کائنات میں کسی کو نہیں بھیجا، انہیں بغیر باپ کے بھیجا۔ ماں تو موجود ہے، ماں ہوتے ہوئے بیٹا ہو گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مقصد ہے آخر میں یہ رکھا کہ ماں ہی، باپ ہی نہیں، یہ بیٹا ہو گیا۔ یہ سارا پراثر پیچھے جو آ رہا ہے وہ ماں باپ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہاں آ کے ایک نظام ہی بدل دیا خالق نے۔ یہ نظام کوئی معمولی نظام نہیں ہے، ساری توحید کا نظام ہی اسی نظام میں مستقر ہے، اسی نظام میں۔ اب جب جناب مریم سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں بچہ آ گیا، رہتی کہاں ہے؟ بیت المقدس میں، بیت المقدس میں، یا جو بھی کہیں اس میں رہتی ہے۔ جب روح پھونکی گئی تو نکل جاؤ یہاں سے، وہ نکل گئی بی بی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر مبارک اس وقت جگہ ہے، یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ کربلا معلیٰ کی جو سرکار کی خود ذریعہ مبارک ہے،
जहाँ कब्र मुबारक है, इसी जगह तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसे मकानन कसिया कहा गया। मेराज को मकाम अक्सा कहा गया। मालूम होता है नबी का मेराज वहाँ जाना है, अंबिया का मेराज इमाम हुसैन की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक जगह है। यहाँ जनाब यहाँ आई है बीबी मरियम, उसे मकान कसिया कहा गया। कसी इसे कई दफ़ा मैंने बहस भी की। तो यहाँ आए और जब ये बच्चा हो गया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गोदी में आए, तो अब अल्लाह ने क्या कहा, कुली वशरबी। कुली वशरबी आ गया। कुलू वशरबू, खाओ पियो। कुलू वशरबू है या नहीं? खाओ पियो। कुली वशरबी, खाओ पियो। खाओ पियो, ये खाना पीना दलील है। ये भी एक ख़ास किस्म का कोई रोज़ा है जिसमें खाना पीना है मगर एक शय नहीं है। कुल है, बोलना नहीं है। कुली वशरबी, खाओ और पियो। वकूली, कूली, इन्नी नज़र तो कुली वशरबी वकर्री ऐना। और बच्चे को देख के अपनी आंखें भी ठंडी करो कि कैसी नेमत हमने तुम्हें दी है, ये नेमत है, हमारी आयत है, इसको देख के अपनी आंखों को ठंडा भी करो। और नहीं फरमा रहे, ठंडी आयत नेमत से होती है, मगर बगैर शौहर के मिलना बच्चा नेमत बन रहा है, ज़हमत नहीं माज़अल्लाह है। ये कर्री है ना, अपनी आँखों को ठंडा करो। वइम्मा तारा जिन्ना मिनल बशर अहदन, कोई बशर आए, बशर। वइम्मा तारा जिन्ना, अगर तू देखे, तारा जिन्ना तरा से है, तारा जिन्ना मिनल बशर, किसी बशर को तू देखे, बशर को तू देखे, बशर तुझे ना देखे। ये बहुत बड़ी बात है। मर्द का देखना और है, औरत का देखना और है। अगर ये मर्द को देख रही है तो क्या मर्द नहीं देख रहा होगा? लेकिन ये कमाल इलाही है कि तू उसे देखे। यानी मालूम होता है जो बतूल होती है वो तो देखती है। इस जुमले से वइम्मा तारा जिन्ना मिनल बशर अहदन, कोई एक बशर अगर तुम्हें मिले, फकूली, उनसे कहना, उसी बशर से कहना। क्या कहना? कुली वशरबी व कर्री ऐना, बच्चा को देख के बच्चा भी होगा। कर्री ऐना अगर कोई मिले, कुली कहना, इन्नी नज़र तो लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। आज मैंने रहमान के लिए, उस रहमान के लिए मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैंने मन्नत मानी है रोज़े की। इन्नी नज़र तो लिर्रहमान, मालूम होता है ये रहमत जो रहमान का मरकज़ है उसकी वजह से मैंने रोज़ा रखा है। मालूम होता है ये रोज़ा आता ही रहमान की तौहीद बचाने के लिए। इन्नी नज़र तो लिर्रहमान सौमन, कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा रखा है। कैसा? फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, कतान मैं किसी इंसान से बात ही नहीं करूँगी, चुप का रोज़ा रखना है। फ़ातत बिही कौमहा तहमिलु, उसी ईसा अलैहिस्सलाम को उठा के अपनी कौम के सामने आ गई। कहाँ से कहाँ पहुँची? करबला से फ़लस्तीन आई या नहीं? घर आई ना। फ़ातत बिही कौमहा तहमिलु कालू या मरियम, कालू वहाँ तो एक लिए अगर कोई मिले तो चुप का रोज़ा रखना। यहाँ कालू है, पूरी जमात है। कालू या मरियम लक़द जेते शैअन फरिया, ये क्या शय लेके आई है? बाहर शौहर के बच्चा आया है। बीबी खामोश, चूँकि चुप का रोज़ा है। क्या कह रहे हैं? लक़द जेते शैअन फरिया, कि तू क्या लाई है? किस पे बात हो रही है? बीबी मरियम के लिए क्या लाई है ये बच्चा? या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ खाना अबू के मरासम व माँ खाना तो मौके बकैया, ना तेरा बाप ऐसा था ना तेरी माँ ऐसी थी। ये क्या हुआ? ये बच्चा कहाँ से लाई है?
معلوم ہوتا ہے یہی بچہ سبب بن رہا ہے روزے کا. آج اگر یہ روزے کا تصور نہ ہوتا تو بی بی کیا جواب دیتی؟ فرمائیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی بغیر شوہر کے بچہ کیسے ہوا، نہ تیرا ماں باپ ایسے نہیں تھے، ہیں کیا کرتی بی بی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. اگر کوئی اپنے لیے کچھ بھی کہتی کون مانتا؟ کیا کہتی یار، تو گھبراتے کیوں ہیں؟ اگر کچھ بھی کہتی کوئی مانتے؟ انہوں نے قرآن بن گیا کہ انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی، یعنی معاذ اللہ انہوں نے بات تو سامنے کر دی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب اللہ کی حکمت یہی تھی، یہ سبب بنا روزے کا کہ ایک بطول کی عصمت بچانی ہے. اس کے لیے کیا کہہ دیا، اور کوئی طریقہ اللہ کے پاس نہیں تھا. فرمایا تو روزہ چپ کر رکھ لے. معلوم ہوتا ہے روزے نے کتنی بڑی کام کیا، یعنی جو مقصد توحید کو مکمل کرے وہی سبب روزہ ہے. یہ سارا جو پروسیس پیچھے تھا توحید ہی کا تو ہے نا، اس توحید کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے کیا آیا؟ روزہ. بی بی تو چپ کر روزہ رکھ لے، آگے میں جانوں میرا کام جانوں. بی بی نے تو رکھ لیا چپ کا روزہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی. چپ کے روزے میں اب کیا ہوگا؟ اشارہ. جب بی بی چپ کے روزے میں ہے تو کرے گی کیا؟ فاشارت الیہ، بی بی نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف. اب اس اشارے میں بھی وہ گھبرا گئے. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے کلام کریں گے اس بچے سے؟ بچہ کلام نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا. قالوا کیف نکلم، ہم کلام کریں گے، ہم نکلم، ہم کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، جو بچہ گہوارے میں ہو ہم اس سے کیسے کلام کریں گے؟ معلوم ہوتا ہے اپنا عاجز ہونا بھی بتا دیا. ہم میں تو یہ کمال ہی نہیں کہ ہم ان سے بولیں. اب اللہ نے جب بی بی نے اشارہ کیا اور انہوں نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی تو اب اللہ نے اپنا کمال شروع کیا. جب ان کی جو اعتراض کرنے والے تھے عاجز ہو گئے یا نہیں؟ عاجز کس کی وجہ سے ہوئے؟ اشارے کی وجہ سے. اشارہ کیوں ہوا؟ چپ کے روزے کی وجہ سے. اور نہیں فرما رہے، چپ کے روزے میں اشارہ ہوا. اگر چپ کا روزہ نہ ہوتا اشارہ ہوتا؟ ختم. سارا راز ہی اشارے میں ہے اور اشارہ ہی چپ کے روزے میں ہے. فاشارت، سب کچھ اس اشارے میں ہے نا. فاشارت بی بی نے اشارہ کر دیا. انہوں نے کہا ہیں ہم کیسے گفتگو کریں گے اس سے جو گہوارے میں ہوتا ہے. اب جب یہ کہا تو اب جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ. غور نہیں فرما رہے، یہی بات ہے. چپ کے روزے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جناب عیسیٰ کو عبداللہ ماننا. یہ جو چپ کا روزہ اللہ نے رکھوایا کس کے لیے رکھوایا؟ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ مانا جائے. اللہ کا عبد مانا جائے. عبد معلوم ہوا سارے روزے کا نتیجہ ہے جناب عیسیٰ کو عبداللہ ماننا. معلوم ہوا یہ عبداللہ کی لفظ بتاتی ہے کہ جھگڑا اسی عبداللہ میں ہوگا کہ عبداللہ ہے یا ابن اللہ ہے. انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ ساری باتیں آپ سن چکے. انی عبداللہ ہے، میں کیا ہوں؟ اللہ کا عبد ہوں. دیکھیں پہلی لفظ کیا کہی؟ میں اللہ کا عبد ہوں. تو معلوم ہوا عبد پہ ہی سارا نظام جھگڑا ہوگا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن اپنا نتیجہ دے دیا کہ میں اللہ کا عبد ہوں. عبد، عبداللہ ہوں. عبداللہ
اب معلوم ہو گیا کہ بی بی مریم کے چپ کے روزے کا نتیجہ عبداللہ کا اعلان ہونا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بی بی کے چپ کے روزے نے جناب عیسیٰ کو عبداللہ ہونے کے اعلان تک پہنچا دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب عیسیٰ عبداللہ جو کہلائے ماں کے چپ کی وجہ سے تو کہلائے. اگر ماں بول چکتی یا بول لیتی تو یہ عبداللہ کہاں کہتے؟ تو عبداللہ خالق نے کہلوایا بی بی کو چپ کا روزہ رکھوا کے. معلوم ہوا توحید کے لیے آیا ہی روزہ توحید کے ثبوت کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو عبداللہ آج کہلا کے ماں کو چپ کا روزہ رکھوا کے اشارے کروا کے وہ وقت آیا کہ انہی نصرانہ بنی نجران سے ہو گیا مباہلہ. مباہلہ اسی عبداللہ پہ تو ہوا ہے. مباہلہ کس پہ ہوا ہے؟ اسی عبداللہ پہ تو ہوا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ نہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے. رسول فرماتے تھے نہیں عبداللہ ہے ہی عبداللہ. ماں کے چپ کے روزے نے جناب عیسیٰ کو عبداللہ بنایا. اب میں جلدی سے جملہ کہہ دوں، جناب سیدہ نے آ کے اللہ کو اللہ بنایا. اب جناب ہو گیا مباہلہ. جب مباہلہ ہوا تو مباہلے میں کیا شک تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ ابن اللہ کہتے تھے. نہ نصران نجارہ نصران کہتے ابن اللہ ہے. اور سرکار کیا فرماتے تھے؟ عبداللہ. ٹھیک ہے، اب بحث ہوئی ابن اللہ عبداللہ. عبداللہ سرکار کہتے تھے نہیں عبداللہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. جب یہ باہمی ہوئے تو اب اللہ نے قرآن بھیج دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. جناب عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، وہ بغیر باپ کے ہوا ہے. تو یہ بھی وہی مثال. کہنے لگے ہم قرآن کو نہیں مانتے. اب جو اللہ کے پاس ہتھیار تھا سب سے بڑا قرآن، وہ تو مانا ہی نہیں گیا. میں ہتھیار تھا، میں کیا جو دلیل یا ثبوت تھا وہ تو مانا ہی نہیں گیا. جب وہ مانا نہیں گیا اب دنیا بتائے کہ رسول کے ہوتے ہوئے جب قرآن کافی نہیں ہے تو بعد میں کافی کہاں. اب قرآن تو نہیں مانا گیا. اب جب نہیں مانا گیا تو پھر توحید کیسے ثابت ہوگی؟ جھگڑا تو ہے ہی. اور یہ جھگڑا جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ اور ہے تو یقینی جھگڑا. اور یہ جھگڑا اللہ نے خود پیدا کرایا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جھگڑا تو خود پیدا کروایا تاکہ جھگڑا ہو میں پہچانا جاؤں. کیوں؟ جن سے میں پہچانا جاؤں وہ پہچانے جائیں. اور نہیں فرما رہے کہ جن سے میں پہچانا جاؤں. اب جھگڑا کیا ہے؟ ابن اللہ اور عبداللہ پہ. تم آخر اللہ نے کہا تم بھی بیٹے لاؤ، ہم بھی بیٹے لاتے. تم بھی جھگڑا بیٹے کا ہے. میں بہت بڑی بات ہو رہی ہے. اے اللہ کتنی ہمت ہے تیری، تو کہتے ہیں تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی لاتے ہیں. یہ توحید کی ہمت ہے یا نہیں ہے؟ خدا جانے آل محمد اللہ کے کتنی قریب ہیں. کیا کریں یار، اب ان کے علاوہ لفظ نہیں ہمارے. فقول میرا حبیب کہہ دو میرے اللہ ہونے کو ثابت کرنا ہے. تم کہو تم بھی اپنے بیٹے لاؤ تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کا بیٹا ہے. جھگڑا تو بیٹے میں ہے نا. جھگڑا ہے بیٹے میں. جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. رسول تو عبداللہ کہتا ہے. اگر من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم کے بعد بھی وہ بات نہیں مانتے فقل ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم بھی لاتے ہیں.
پھر کوئی تو ان کا رسول کا بیٹا ہوگا جو ثبوت بنے گا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی تو ہوگا۔ وہاں ثبوت عبداللہ کا کون بنی؟ ماں۔ یہاں بیٹے کا ثبوت کون بنے گی؟ ماں۔ غور نہیں فرما رہے۔ وہاں عبداللہ کا ثبوت کون بنی؟ بی بی مریم۔ وہ جناب عیسیٰ کے عبداللہ ہونے کی ثبوت بنی، وہ اس کو مریم اور بطول کہتے ہیں۔ جو توحید کے لیے ابن اللہ کی ثبوت بنی اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس تو بھی بیٹے لاؤ، ہم بھی۔ پھر کون گئے؟ بی بی پاک گئیں یا نہیں؟ تو اب بیٹوں کے حوالے سے ماں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ماں کے حوالے سے زوجہ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جب ماں کے حوالے سے دیکھیں، بیٹی کے حوالے سے باپ کا ہونا ضروری ہے، اور ماں کے حوالے سے زوجہ کا ہونا ضروری ہے۔ بی بی مریم ہی اکیلی ماں بنی تو یہ سارا جھگڑا ہوا۔ اور نہیں فرما رہے، وہ بی بی مریم ماں تو بنی لیکن باپ تو بیوی تو نہیں بنی نا۔ جھگڑا یہ تھا۔ اب جو ثبوت بنے گا توحید کا، وہ ماں بھی ہو، بیوی بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، جو بیک وقت تینوں درجات لے کے آئے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ماں بھی بن رہی ہے، باپ بھی بن رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ۔ تو اب نتیجہ ہوا خالق نے روزہ واجب ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ایک طرف میری توحید ثابت ہو، ایک طرف جناب سیدہ کی عظمت ثابت ہو۔ عظمتوں کو ثابت کرنے کے لیے خالق نے یہ اپنے روزے واجب کیے۔ آج جناب یہیں سے کل جہاں میں نے بات کو ختم کیا، ابراہیم صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، مومن مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے، پاک زہرا کی ذات پہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ چونکہ یہ روزے کے حوالے سے ہے، حکم ہے کہ جب ہماری غم کی بات آئے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی مائیں اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں پر ہوتی ہیں۔ جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رو لینے یاد ہوتا، تو آج ہم نہ روتے۔ کل جہاں بات میں نے ختم کی مصائب کی، وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل میں نے کن کے مصائب عرض کیے؟ جو 19 رمضان کو زخمی ہوا نا میرا آقا، یہ وہ روزہ دار ہے کہ جو روزہ رکھ کے زخمی ہوا ہے، جسے جناب علی علیہ السلام اتنا زخمی ہے کہ آئے نا جب گھر 19 رمضان کو جراح بلائے جاتے ہیں، جو بھی جراح آتا ہے، جو علاج کیا جاتا ہے زخم اس کا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ 19 کا دن گزر گیا، رات آئی، 20 کی دن گزر گیا، ازادار جب آئی نا 21 کی رات، جناب علی علیہ السلام نے تمام کو اپنے قریب بلایا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب علی لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اس میں انداز ہے کہ بیٹھے بیٹھے جناب علی علیہ السلام کیسے بیویاں کیسے بیٹھی ہیں، ساری بیویاں باقی سرہانے کی طرف، جناب ام البنین پائنتی کی طرف بیٹھی۔ اللہ اور ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، جناب عباس بھی پائنتی کی طرف کھڑے کہ جناب علی علیہ السلام نے اچانک ہی، یہ نظام الہی ہے، اچانک ہی وصیتیں کرنی شروع کی۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام کا ہاتھ پکڑ کے بس جو ہی وصیت کی لفظ شروع ہوئی نا، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب بیویوں نے رونا شروع کیا، جناب علی نے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کے جناب امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، میرے بعد تمہارے امام میرے بیٹے امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور ان کے بعد میرا بیٹا امام حسین تمہارا امام ہوگا۔ یہ جب تمام کا ہاتھ پکڑ کے امام نے دیا نا جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، روایت میں ہے کہ جناب عباس کا ہاتھ پکڑ کے امام نے جناب حسن کے حوالے نہیں کیا، بس یہ دیکھنا تھا کہ جناب ام البنین نے کہ عباس کا ایک رنگ آتا ہے، ایک چاہتا ہے، جھک کے جناب علی کے قدموں پہ جو بوسہ دیا،
गरम गरम आंसू गिरे। जनाब अली की आँख खुली, फरमाया उम्मुल बनीन क्यों रो रही है? कहा मौला ज़रा देखें तो सही अब्बास की क्या हालत है। हर एक का हाथ पकड़ के हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले किया, मेरे बेटे का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया मेरी ज़ैनब कहाँ है? माशाअल्लाह यही जुमला है मसाहिब का। फरमाया मेरी शाम की मुसाफिरा ज़ैनब कहाँ है और मेरा हुसैन कहाँ है, करबला का मुसाफिर कहाँ है। जब दोनों आए ना, जनाब अब्बास का हाथ पकड़ कर मेरे इमाम ने इन दोनों के हाथ में दे के कहा ज़ैनब ये तेरे पर्दे का मुहाफिज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये तेरे पर्दे का मुहाफिज है। हुसैन ये तेरा लंबरदार है। मैं कहूँगा मौला आज तू खुद मौजूद है। एक वो वक्त आया यही अब्बास जब गिरे नाज़ीम से, उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास अलानाइन का सरा ज़हरी, अब्बास अब मेरी कमर टूट गई। कल्लत ही लती, जितने मेरे आसरे थे तमाम के तमाम ख़त्म हुए। परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद व मोहम्मद, ये जो इहतमाम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ लेके हाज़िर हुए उन्होंने फैज़ल फराहम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा मोमिनीन के लिए, सूरह बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।